हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हॉरर हब। आप अक्सर लोगों से आपने ज़रूर सुना होगा कि रात के वक्त हमें वीरान और सुनसान जगहों जैसे कि जंगल या समंदर के किनारे पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रात के वक्त शयातीन और जिन्नात या फिर जंगली जानवर वगैरह हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब हम समंदर की बात करते हैं तो कराची के हॉग्स बे का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हॉग्स बे अपनी खूबसूरती की वजह से तो मशहूर है, लेकिन इसके साथ साथ इस खूबसूरत साहिल के एक कोने में एक हट है जो लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता है। यहाँ पर ये कहानियाँ मशहूर हैं कि रात के अंधेरे में दुल्हन के लिबास में एक औरत नज़र आती है, जो लिबास से तो दुल्हन है लेकिन शक्ल से एक भयानक चुड़ैल दिखती है। और यही पुराना हट उसका मस्कन है। अक्सर जो लोग रात के वक्त यहाँ पर आते हैं वो वहाँ से खौफज़दा और बदहवास होकर लौटते हैं। ऐसा ही कुछ खौफनाक हादसा ज़ैन और उसके कज़न्स के साथ पेश आया। ज़ैन की फैमिली अभी 1 महीना पहले ही लाहौर से कराची शिफ्ट हुई थी। 1 महीना घर की शिफ्टिंग में लग गया। जब ज़रा थकन उतरी, ज़ैन ने अपने चचाजाद भाइयों, जिनसे ज़ैन की गहरी दोस्ती थी और वो उसके हम उम्र भी थे, ज़ैन ने उन्हें कॉल की और वो कहता है कि भाई मैं कराची तुम्हारे शहर शिफ्ट हुआ हूँ। तुम लोग तो कराची की बहुत तारीफ़ करते हो, चलो कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। ज़ैन के तीनों दोस्तों यानी कि उसके तीनों कज़न्स हारिस, अरसल और जुनैद फ़ौरन राज़ी हो जाते हैं और प्रोग्राम बनाते हैं कि हफ्ते के दिन घूमने के लिए निकला जाए ताकि इतवार को घर वापस आकर अपनी थकन उतार ली जाए। चारों ज़ैन की गाड़ी में सुबह ही से पिकनिक के लिए निकल जाते हैं और घर वालों को भी बता देते हैं कि हम कल सुबह तक वापस आएंगे। रास्ते से खाने पीने का सामान और पानी वगैरह रख लेते हैं। ये लोग कराची की बहुत सारी जगहों पर घूमते फिरते हैं और इनका आखिरी पड़ाव हॉग्स बे था। वहाँ पर रात को रुक कर अगली सुबह घर वापसी का इरादा था। वो लोग मगरिब की अजानों के वक्त हॉग्स बे पर पहुँचते हैं। वहाँ उन्होंने रात रुकने के लिए एक हट बुक करा लिया था। वहाँ पर जो फैमिलीज़ आई हुई थी वो रात का अंधेरा बढ़ते बढ़ते वहाँ से जाना शुरू हो गई। रात के 12 बजे तक वो लोग भी समंदर में नहाते रहे। फिर वो चारों हट में चले गए। कपड़े बदल कर बैठे तो उन्हें भूख लगने लगी। हारिस ने कहा कि कुछ खाना गाड़ी में है, वो निकाल लाते हैं वरना वो ख़राब हो जाएगा। अरसल कहता है अच्छा मैं जाकर लाता हूँ। अरसल खाना गाड़ी से निकालने के लिए हट से निकलता है। अभी वो कुछ दूर आगे ही बढ़ता है कि उसे समंदर के साहिल पर एक लाल कपड़ों में मलबूस लड़की नज़र आती है। अरसल को हैरत होती है कि रात के इस पहर अकेली लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। वो उसको आवाज़ देता है, कौन हो तुम? आवाज़ सुनते ही वो लड़की अचानक से ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है और बग़ैर अरसल की तरफ देखे समंदर की तरफ पलटकर दूसरे रुख पर बने एक पुराने हट की तरफ चल पड़ती है और हट के अंदर चली जाती है। अरसल भी उसके पीछे पीछे उस पुराने हट तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसके रोने की आवाज़ भी उसे अपनी तरफ खींच रही थी। अचानक से हट के ऊपर वाली मंजिल से उसे अपने कज़न की आवाज़ आती है। अरसल फ़ौरन ऊपर खिड़की की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पर हारिस नज़र आता है।
حارث ارسل کو بولتا ہے، ارسل آؤ، اوپر آ جاؤ، یہ جگہ بہت اچھی ہے۔ ارسل کہتا ہے، حارث تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ حارث کہتا ہے کہ میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا یہاں آ گیا، یہ جگہ تو بہت اچھی ہے، اوپر آ جاؤ۔ ارسل ابھی اس ہٹ کے باہر سے ہی حارث سے بات کر رہا تھا اور اوپر جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے وہاں پر وہ لڑکی نظر نہیں آ رہی تھی جس کے پیچھے پیچھے وہ یہاں پر آیا تھا، اور اس کا کزن حارث نظر آ رہا تھا۔ ارسل ابھی ہٹ کے اندر جانے کے لیے قدم بڑھا ہی رہا تھا کہ اچانک سے اس کے کندھے پر پیچھے سے کوئی ہاتھ رکھتا ہے۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو حارث اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر ارسل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ فوراً اوپر کھڑکی کی جانب دیکھتا ہے، لیکن اب کھڑکی پہ کوئی نہیں تھا اور حارث اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ ارسل سوچ میں پڑ جاتا ہے، حارث تو میرے پیچھے کھڑا ہے تو میں اوپر کس سے بات کر رہا تھا، اور یہ اچانک سے میرے پیچھے کیسے آ گیا؟ حارث کہتا ہے، بھائی کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہے تھے، بھوک سے برا حال ہے، چلو جلدی چلو۔ ارسل تو خوف کے مارے کچھ بول ہی نہیں سکا اور خاموشی سے حارث کے پیچھے چلتا گیا۔ ارسل کی گمسم حالت دیکھ کر وہ تینوں بھی گھبرا گئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد تینوں نے ارسل سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا تھا؟ تم جب سے واپس آئے ہو کچھ ڈرے ہوئے سے لگ رہے ہو۔ ارسل کی آواز ڈری ہوئی تھی۔ اس نے سارا واقعہ ڈرتے ڈرتے اپنے دوستوں کو بتانا شروع کیا۔ حارث کہتا ہے، میں تو اس ہٹ پر گیا ہی نہیں تو اندر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تو تمہیں ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہاں تک آیا تھا اور میں اسی وقت ہی وہاں پہنچا تھا جب میں نے تمہیں پیچھے سے آواز دی تھی اور تمہارے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ زین اور جنید تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے اور اس کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ ہم تمہاری اس بات پر یقین نہیں کرتے، تم صرف ہمیں ڈرانے کے لیے سب باتیں کر رہے ہو۔ حارث ان سب باتوں پر یقین رکھتا تھا، اس لیے اس نے ارسل کو کہا کہ دیکھو اپنا حصار باندھو، آیتیں پڑھو تاکہ دوبارہ ایسا کچھ نہ ہو۔ کچھ دیر بعد وہ چاروں سونے کے لیے لیٹ گئے کیونکہ صبح ہی سے سفر کرتے کرتے تھک گئے تھے۔ رات کے 3 بجے اچانک سے زین کی آنکھ کھل گئی اور اسے پیاس لگنے لگی۔ جب وہ کمرے میں دیکھتا ہے تو اسے یہاں پانی نظر نہیں آتا۔ وہ کچن میں آ جاتا ہے تاکہ پانی پی سکے۔ زین پانی پی کر کچن سے جب کمرے کی طرف واپس جانے لگتا ہے تو اچانک سے اسے کسی لڑکی کے گنگنانے کی آواز آتی ہے۔ وہ اس آواز کا پیچھا کرتا ہے تو کچھ ہی لمحے بعد پائل کی آواز بھی آنے لگتی ہے۔ زین اپنی ہٹ کی بالکنی میں سے دیکھتا ہے تو اسے ساحل پر ایک لال لباس پہنے لڑکی نظر آتی ہے جو گنگنا رہی تھی۔ جب وہ سمندر کی ریت پر چل رہی ہے تو اس کی پائل کی آواز گانے کے ساتھ میوزک کا کام دے رہی تھی۔ نہ جانے اس کی آواز میں کیا جادو تھا۔ وہ اس آواز کے تعاقب میں اس لڑکی کے پیچھے ہٹ سے نکل کر ساحل سمندر پر آ گیا، اور پھر زین نے اس لڑکی کو آواز دی اور پوچھا، کون ہو تم؟ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی کوئی آواز نہ آئی۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ فضا میں ایک خوفناک ہنسی کی آواز گونجنے لگی اور بہت بھیانک آواز زین کے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ بہت جلدی ہے تمہیں جاننے کی کہ میں کون ہوں؟ تو وہ پلٹ کر اپنا چہرہ گھماتی ہے۔ اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا کہ وہ خوف کے عالم میں چیختا چلاتا وہاں سے پلٹ کر
شروع کرتا ہے، لیکن اچانک سے وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کا کزن ارسل اس کے سامنے آ جاتا ہے اور ارسل کہتا ہے، اب آیا مزہ، بہت میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ ابھی کچھ بولتا اس سے پہلے ہی دوسری طرف سے حارث اس کے پیچھے سے کہتا ہے، میں نے کہا تھا نا کہ اس جگہ کچھ ہے، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ زین کہتا ہے کہ ہاں، مجھ سے غلطی ہو گئی، چلو جلدی سے ہٹ میں چلتے ہیں، وہ ہمیں مار ڈالے گی، وہ بہت خوفناک ہے۔ ابھی زین ان دونوں سے یہ بات کر ہی رہا ہوتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ارسل اور حارث اچانک سے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ زین ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ ارسل اور حارث ابھی تو یہیں سے ہم بات کر رہے تھے، اچانک سے وہ دونوں کہاں چلے گئے؟ کچھ سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ سمندر کی لہروں کی آوازوں کے ساتھ ساتھ فضا میں اچانک سے ہنسی کی آواز گونجنے لگ جاتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے تو وہی ساحل پر کھڑی وہ عورت لال کپڑوں میں ہنس رہی تھی، جیسے کہ وہ زین کا مذاق اڑا رہی ہو۔ زین ٹکٹکی باندھے ہوئے خوف کے عالم میں اس عورت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ عورت چلنا شروع کرتی ہے اور چلتے چلتے اسی بوسیدہ ہٹ کی طرف چلی جاتی ہے اور اندر جا کر اچانک سے غائب ہو جاتی ہے۔ اب زین کو کچھ ہوش آتا ہے اور وہ بغیر پیچھے دیکھے اور بغیر رکے بس اپنے ہٹ کی طرف بھاگتا ہی چلا جاتا ہے، اور ہٹ کے باہر ہی سیڑھیوں پر وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ادھر صبح فجر کی اذان کے ساتھ جب حارث کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہے اور اپنے کزنز کو بھی اٹھانے جاتا ہے تاکہ وہ بھی نماز پڑھ لیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ جنید اور ارسل تو سوئے ہوئے ہیں، لیکن زین نظر نہیں آتا۔ وہ واش روم میں چیک کرتا ہے تو زین وہاں بھی نہیں تھا۔ وہ فوراً ہٹ سے باہر کی طرف نکلتا ہے تو دروازے کے سامنے اسے زین بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑا ملتا ہے۔ وہ زین کو اٹھا کر اندر لاتا ہے اور چیخ چیخ کر اپنے باقی کزن کو بھی اٹھا دیتا ہے۔ سب بھاگے چلے آتے ہیں اور زین کو بے ہوش دیکھ کر سب کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ زین کے اوپر پانی کے چھینٹے مارتے ہیں اور آیتیں پڑھ کر دم کرتے ہیں تو کچھ ہی دیر بعد زین کو ہوش آ جاتا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد زین بس یہی کہہ رہا تھا کہ یہاں سے جلد از جلد نکلو ورنہ وہ ہمیں مار دے گی۔ ارسل کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ اس کا سامنا بھی اسی لال کپڑوں میں ملبوس چڑیل سے ہو گیا تھا۔ جیسے ہی زین کی حالت کچھ بہتر ہوئی، اس نے سارا واقعہ ان تینوں کو بتایا۔ ان چاروں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اس ارادے کے ساتھ کہ اب کبھی وہ رات کے وقت ان ویران اور سنسان جگہوں پر نہیں جائیں گے۔ انہوں نے واپسی کے سفر کا آغاز کیا۔